अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज। आई होप कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा अता फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जनाब, कोविड-19 और बहुत सारे लोग हमारे आसपास टेस्ट करवा रहे हैं। रोज़ हम आपको कोविड-19 से मुतालिक अपडेट करते हैं। जो कंफर्म केसेस होते हैं, जो रिकवर पेशेंट होते हैं और जो शरह अमवात होती है उससे मुतालिक हम आपको बताते हैं। अब सिचुएशन इस तरह की है कि बार बार जब भी हमारी मुलाकात होती है मुख्तलिफ डॉक्टर से, मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात से, तो जो एक ही बार बात कही जा रही है वो है कि एहतियात 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 लाजमी है, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम लॉकडाउन की सिचुएशन में नहीं है जनाब। बाहर सब कुछ खुला हुआ है, हर चीज़ की ज़रूरत के तहत, ज़रूरत के अलावा हम लोग बाहर जा रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग वायरस किस सूरत में लेकर अपने साथ घर आते हैं वी डोंट नो, और हमारी फैमिली इससे मुतासर हो रही है। शरह अमवात में इससे इजाफा हो रहा है, ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। कल रात की न्यूज़ आई है, WHO ने जो पाकिस्तान को ख़त लिखा है उसमें बड़ी तफसीली तौर पर वाज़े की गई हैं कुछ मामलात को बताया गया है, जिसमें से खासकर फोकस ये किया गया है कि पाकिस्तान अभी उस सिचुएशन में नहीं है जहां पर वो लॉकडाउन के अंदर नरमी इख्तियार करे या लॉकडाउन को खत्म करे। यानी कि एक बात तो वाज़े हो चुकी है कि लॉकडाउन इसका हल है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका हल है जिससे हम इससे बच सकते हैं। WHO की जानिब से ये भी कहा गया उनके खत में कि कोरोना की जो वबा है वो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अजला में पहुंच चुकी है। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान कोरोना की जो फहरिस्त है जो इससे मुतासिर हुए हैं कोविड-19 से, उस फहरिस्त में पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल है। पाकिस्तान का नाम टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो चुका है 2018, 15, और अब जो कल की न्यूज़ सामने आई है कल रात की, उसके मुताबिक पाकिस्तान पहले 10 ममालिक में शामिल हो चुका है। खत में ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन ख़त्म करने के जो मयार है, जो उसकी हालात व वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान उसके मयार पर कहीं पर भी नहीं अभी उतरता कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। ये भी तजवीज़ पेश की गई है कि 2 हफ्ते का बहुत शदीद सख्त लॉकडाउन किया जाए, 2 हफ्ते के बाद उसमें दोबारा से कुछ थोड़ी सी नरमी की जाए, लेकिन लॉकडाउन को ख़त्म ना किया जाए। खत में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान को यौमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि अगर से लोग मुतासिर हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ मुतासिर हो रहे हैं, तो टेस्ट करने की अहलियत भी तो जनाब यहाँ पे होनी चाहिए। जो कंफर्म केसेस हैं, जो आज की सुबह की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हम आपको बताएं, पाकिस्तान में तकरीबन जो कंफर्म केसेस हैं वो 1,14,000 से तजावज़ कर चुके हैं, जो इससे इस वक्त मुतासिर हुए हैं कोविड-19 से। रिकवर्ड पेशेंट्स की तादाद 36,000 प्लस है जो रिकवर हुए हैं। जो डेथ की शरह है, शरह अमवात है, वो तकरीबन 2200 के करीब अब पहुंच चुकी है, जो कि एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। बड़े शहरों में पंजाब का नंबर सबसे आगे है सूबों में, और लाहौर का नंबर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। उसके बाद सिंध मुतासिर हुआ है, कराची में भी बहुत ज़्यादा। बड़े शहरों में हमने देखा है कि इस वक्त कोविड-19 ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जकड़ा हुआ है। बाहर जाते वक्त बहुत एहतियात करें, बहुत बहुत एहतियात करें जितनी आपसे हो सकती है, क्योंकि लापरवाही की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, कुछ का ताल्लुक छोटे शहरों से है, कुछ का थोड़ा सा इंटीरियर से है, कुछ का पहाड़ी इलाकों से है, और मेरी उनसे कल बात हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब यहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग कितना खौफ में मुब्तला हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं। शी टोल्ड मी कि भाई यहाँ पे तो लग रहा है कि कोविड-19 जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान हो गई कि इस वक्त लाहौर में और हम जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मतलब कि हमें पता है कि हमारे ऑफिस में कितने लोग मुतासिर हुए हैं। ये मास्क मैंने शौक में नहीं पहना हुआ है, इसके पीछे एक रीज़न है। हमारी टीम यहाँ पर जितनी बैठी हुई है, उन्होंने मास्क महज किसी को दिखाने के लिए नहीं पहना, बल्कि वो इस मामले को समझते हैं, इसकी संजीदगी को समझते हैं कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। हमारी मुख्तलिफ डॉक्टर से जब बात होती है और वो जब हमें आके बताते हैं कि उनकी फैमिली में कोई उनका प्यारा चला गया है, या कोई फ्रंट फुट पर डॉक्टर लड़ता हुआ कोविड-19 के पेशेंट से इस जहाने फानी से रुखसत कर गया है, तो हमें पता चलता है कि सिचुएशन कितनी संजीदा है, शहरों में क्या हो रहा है। और जब हमें मालूम पड़ता है कि इसी मुल्क के किसी और हिस्से में जहां पर ये वायरस का फैलाव तो है, लेकिन उतना तेजी के साथ नहीं है, और वहां पे लोग
اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں ہیں, انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے ہیں, تو وہاں پر سچویشن کیا ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر کوئی اپنا رحم کرے, اپنا کرم کرے. احتیاط آپ کے ہاتھ میں ہے جناب, احتیاط کریں, اس سے پہلے آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ جائے یا آپ اس کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو لازمی جناب احتیاط کریں. ایک اور خبر جناب, پاکستان جس کو ایک اور مشکل گھڑی میں اس وقت جو فیس کر رہا ہے وہ بھی آپ سے اپڈیٹ کریں گے. یہ تو کووڈ-19 کی خبر تھی, لیکن ایک اور خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ ہے جناب پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس کی جو قلت ہے, جو اس کا بحران جو اس وقت ملک میں دیکھنا پڑ رہا ہے, جس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور جو عام شہری ہیں ہمارے وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں, کتنا پریشان ہو رہے ہیں, پیٹرول پمپس پر کتنا زیادہ رش لگ چکا ہے, اور اس وقت سچویشن ایکچولی شہر کی ہے کیا, یہ بحران کب ختم ہوگا. وزیر اعظم صاحب کا کیا کہنا ہے, کابینہ کا اجلاس بھی ہوا جس میں مختلف وزراء کی بحث بھی ہوئی. تو اس وقت آج صبح شہر کی سچویشن کیا ہے اس کے اوپر ذرا ریسنٹ اپڈیٹ لیتے ہیں. اشرف مہتاب ہمارے نیوز رپورٹر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اشرف, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام نبیہ, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اشرف سچویشن کیا ہے, پیٹرول ایک تو دستیاب نہیں ہے, اور جہاں پر دستیاب ہے وہاں پر لمٹ جو ہے وہ بہت ہی کم رکھی گئی ہے. لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں نے دوسرا رستہ بھی نکال لیا ہے. میں چاہوں گی اوورآل سچویشن جو اس وقت لاہور شہر کی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں ہماری آڈینس کو. جی بالکل, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت لاہور شہر کو کوئی 30 لاکھ لیٹر کی ضرورت ہے, جو طلب ہوتی تھی جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اس سے پہلے. اور پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو 4 سے 5 کروڑ لیٹر ڈیلی روزانہ پیٹرول اور ڈیزل استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ باقی مصنوعات بھی اس کی ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو شارٹیج اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے 40% تھی, اب یہ 50 سے 60% پہ جا چکی ہے. کیونکہ پہلے دنوں میں اگر عید کے فوراً بعد اس کا تدارک کر لیا جاتا تو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ صورتحال بہتر ہو سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. جتنی بھی مارکیٹ کمپنی آئل خریدتی ہیں باہر سے, بڑی بڑی کمپنیاں, وہ دوسرے ملکوں بھی ان کے وجود ہیں, تو انہوں نے وہ پیٹرول اس لیے نہیں خریدا کہ پیٹرول یکدم اس کی قیمت گرنا شروع ہو گئی, اور تقریباً 37 روپے کے قریب جو ہے فی لیٹر پیٹرول اور 40 سے اوپر جو ہے فی لیٹر ڈیزل سستا ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کے پاس جو سٹاک پڑے تھے ان کو بہت بھاری نقصانات اس کے اٹھانے پڑے. اب مزید 7 روپے جب سستا کیا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ سستا نہیں ہوگا تو وہ کچھ جو ریکور کر جائیں گے نقصانات. حالانکہ بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے تو پیٹرول کے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو گاہک نہیں مل رہے, اور یہاں پیٹرول ہے ہی نہیں, یہاں لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا. صحیح, صورتحال اس سے بھی ورسٹ ہو گئی ہے. اشرف کابینہ اجلاس بھی ہوا ہے, مختلف وزراء کی بحث بھی ہوئی ہے, وزیر پیٹرولیم یا مشیر وزیر پیٹرولیم کا اس متعلق کیا کہنا ہے؟ بس یہی کہا جا رہا ہے جی بہت جلد صورتحال ٹھیک ہو جائے گی, لیکن نظر نہیں آ رہا. اگر دیکھیں اب بھی یہ صورتحال سنبھال لیں گے تو ایک ہفتہ اور لگے گا, مزید باہر سے پیٹرول آنا ہے, اس پہ ٹائم لگنا ہے, پھر وہ وہاں ڈیپو جو ہے ان میں جانا ہے, اس کے بعد وہاں سے ترسیل ہونی ہے پیٹرول پمپ پہ. تو یقینی بات ہے مزید یہ اگر آج بھی پیٹرول آنا شروع ہو جائے تو پھر بھی ایک ہفتہ جو ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جیسے آپ نے بات کی ایک لمبا انٹرو میں کووڈ-19 کے حوالے سے, ذہنی طور پہ لوگ گھروں میں رہ رہے کہ پہلے بہت زیادہ پریشان تھے, پھر اب ان کی نوکریاں چلی گئیں, دیہڑی دار. جی اشرف مہتاب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پوری سچویشن سے, اور بات بالکل درست ہے کہ لوگ ذہنی طور پر شدید اس وقت تناؤ کا شکار ہیں, اور اس میں جب مختلف طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے اوپر, تو بڑا سوچ سمجھ کے میرے خیال سے سٹیٹمنٹ کو بھی سامنے دینا چاہیے. جس طرح سے ہم نے بڑے بڑے ورسٹ حالات دیکھے ہیں, بڑے مختلف حالات سے ہماری قوم گزری ہے, لیکن جو اس بار کی سچویشن ہے یقینی طور پہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہ بہت مشکل ہے. لوگ بہت ہی انزائٹی کا شکار ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, صحت کے حوالے سے پریشانیاں آ رہی ہیں. تو ایسے میں میرے خیال سے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, یا جو ہمارے بہت ہی جو ہمارے منسٹرز ہیں, ان کو بڑی محبت اور ایک ماں کی طرح ذرا ہمارے عوام کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو سختی ہے, یہ جو مشکل وقت ہے, میرے خیال سے کوئی جو میٹھا بول ہوتا ہے نا وہ بڑی طرح کی ہیلنگ بھی کر دیتا ہے. تو جب آپ کو یاد ہوگا ایک بار ٹماٹر بڑے مہنگے ہو گئے تھے اور بہت مہنگائی ہو گئی تھی, نایاب ہو گئے تھے ٹماٹر, تو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جناب شوکت یوسف زئی کی کہ ٹماٹر اگر مہنگے ہو گئے ہیں تو آپ دہی استعمال کر لیں, اگر آٹا مہنگا ہو گیا تو آپ آٹا کم استعمال کریں, آٹا کھانا چھوڑ دیں. تو یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, یہ بڑا دکھ پہنچاتی ہیں میرے خیال سے ایک
ایسے طبقے کو جو خاص کر متاثر ہو رہا ہے مہنگائی سے یا آج کل کے حالات سے. ابھی جس طرح ایک اور سٹیٹمنٹ میں نے کل رات کو دیکھا, بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ لوگ پیٹرول مصنوعات کی خریداری نہ کریں, یہ بھی حکومتی مشیر کا کہنا تھا. تو میرے خیال سے کہ پھر بڑا انسان ذرا دھچکے میں جاتا ہے, پھر ذرا تنقید بھی کرتا ہے, پھر حکومت کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو حالات بہتر ہو جائیں گے جناب انشاءاللہ. مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے. تو آپ لوگ امید کا دامن سنبھالے رکھیں. آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا آج کے دونوں ٹاپک سے متعلق, اور جس طرح سے میں نے بات کی کہ لوگ بڑے مایوس ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے. تو ایسے میں کیا ستاروں کے جو حالات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو پورے ہمارے سٹارز کا جو 12 ستارے ہیں ان کی سچویشن آنے والے 6 مہینوں میں اب کیسی ہوگی, کیسے کروٹ بدلے گی, پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی, کووڈ-19 کب جاتا ہوا اس ملک سے, اس دنیا سے دکھائی دے رہا ہے, تھوڑا سا جانیں گے ہم لوگ ستاروں کی روشنی میں. اور ہماری بہت ہی پیاری, ہر دل عزیز, ہماری تمام لوگوں کی فیوریٹ سامیہ خان جی آج ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے. سامیہ جی پلیز کوئی اچھی خبر سنیں, کوئی اچھی بات. سیریسلی میری بھی جب بات ہوتی ہے لوگوں سے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون جانے. جناب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے آپ کی ملاقات, آپ کی کالز کے بھی منتظر رہیں گے, 12 ستاروں کا حال بھی آپ تک پہنچائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ہماری شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ہر دل عزیز سامیہ خان جی ہمارے ساتھ آج ہماری شو کا حصہ ہیں, تو ان سے ہم 12 ستاروں کا حال جانیں گے, ساتھ ساتھ کووڈ-19 کب اس ملک سے رخصت ہوگا یہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سامیہ جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیسی ہیں آپ؟ سامیہ جی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. آئی ہوپ کہ تکنیکی وجوہات کی بنا سے شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. آپ کو دوبارہ سے اگر آپ سے ہم رابطہ کریں سامیہ جی سے بات ہم لوگ کریں گے. تو جناب سچویشن ہم لوگ جانیں گے, تاریخ پیدائش کے بغیر آپ اپنے ستارے کا حال نہیں جان سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارے شو کا حصہ بننا ہے, کال کرنی ہے, سامیہ جی سے بات آپ نے کرنی ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ٹی وی کی آواز اپنی کم رکھنی ہے, اور نمبر 2 کے تاریخ پیدائش آپ نے اپنی بتانی ہے. تو 12 ستاروں کا حال آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم سامیہ جی, آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی اب بھی آئی آپ کو؟ بالکل بالکل مجھ تک پہنچ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں شکر, اللہ کا شکر ہے, فی الحال ہم بھی ٹھیک ہیں, اور انشاءاللہ اللہ اپنی تعالیٰ امان آپ میں کو آگے رکھے بھی ٹھیک آپ رکھے. کے سننے والوں کو. ہاں جی جی. نبیہہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج میرے لیے کیا حکم ہے؟ سامیہ جی ہم بڑے پریشان ہیں, اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ کب پاکستان کو الوداع کہہ رہا ہے. آپ نے جو پریڈکشنز پہلے کی تھیں ہم نے دیکھی, آپ سے وقتاً فوقتاً ہماری ملاقات ہوتی رہی, پچھلے سال کے اختتام پر, نئے سال کے آغاز پر, رمضان میں, اور آج دوبارہ. تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیں پاکستان کے لیے اچھی خبر کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کے سننے والوں کو ایک تو صبح کا سلام, اور دوسرا میں کہنا چاہوں گی کہ مایوسی کفر ہے, اور یہ وہ واحد ملک ہے جو ساری ڈوریاں خدا پہ چھوڑ کے چل رہا ہوتا ہے. آپ گواہ ہیں, آپ وٹنس ہیں کہ میں آپ کے پروگرامز میں بھی کہتی تھی کہ مئی تک ٹوٹل ڈیڈ لاک اگر ہم کر دیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی. لیکن اس وقت کیونکہ جو ہماری حکومت ہے ان کو یہ نظر آتا تھا کہ غریب لوگ کیا کریں گے, لیکن جب لاک ڈاؤن کھولا گیا تو آپ نے دیکھا کہ غریب کلاس نے کیسے شاپنگ کی. پتہ نہیں, میں نے کسی سے سنے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, کہ اتنے ارب کی جو شاپنگ جو ہے وہ سامنے آئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ غربت کی لکیر کا, میں تب بھی کہتی تھی کہ ہم مئی کے 15 تک غربت سے نہیں مریں گے.
اگر کرونا سپریڈ کر گیا پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے، کیونکہ پھر جو آگے معاشی کرائسس نظر آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں کہتی تھی آگے گڑھے پیچھے کھائیے، اگلا جو معاش کا کرائسس ہے، اب مجھے یہ بتائیں نا کہ اب یہ جو سپریڈ کر گئی سچویشن زیادہ خطرناک ہے۔ خیر مایوسی کفر ہے، ہمارے پاس آج آپ کے لیے 12 ستاروں کا حال بھی موجود ہے، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک اور ڈیٹ نبیہہ ابھی پاکستان کے لیے جو مجھے نہیں پتا وہ کیا چینجز لے کے آ رہی ہے، لیکن کیونکہ آپ کے سننے والے بھی بہت ماشاءاللہ آپ کے شو کی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے، آج ایک ڈیٹ نوٹ ڈاؤن کر لیں، وہ شروع ہوگی 21 جولائی سے 29 سپٹمبر تک۔ دیکھیں مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ مجھے منحوس ہی نہ سمجھ لیں، میں صرف آپ لوگوں کو پہلے سال سے اویئر یہ کر رہی ہوں کہ یہ یورینس کا سال ہے، انہونیوں کا سال ہے، ان ایکسپیکٹڈ بری تبدیلیوں کا سال ہے، نیچرل کلیمٹیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ بلکہ ایک رات پہلے میں ٹی وی پہ یہ بات کہہ رہی تھی اور اگلی صبح پی آئی اے کا جہاز، بالکل آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور بالکل میں نے یہ بات کوٹ بھی کی، ہمارے میک اپ کے جتنے بھی دوست آپ کو پتہ ہے ہمارے میوچل فرینڈز ہیں، اور میں نے کہا یہ سامیہ جی بتا کر گئی ہیں، اللہ نہ کرے کہ کچھ اس طرح سے ہو، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کریش ہوا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹڈی دل نے بھی حملہ کیا ہوا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دیکھیں ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوا ہے، پھر آپ ابھی پیٹرول کی قلت، ابھی یہ سارے کرائسس میں بری خبر نہیں دینا چاہتی، میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں اپنی کمر کس لیں، اپنے پٹھے مضبوط کر لیں۔ سامیہ جی یہ جو ڈیٹ آپ نے بتائی ہے جولائی سے سپٹمبر تک کا، یہ جو آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا اور آپ نے بتایا کہ تبدیلی دکھ رہی ہے آپ کو پاکستان کے لیے، میں جاننا چاہوں گی، ہماری آڈینس جاننا چاہے گی کہ یہ جو تبدیلی نظر آ رہی ہے اس ٹائم پیریڈ میں، یہ اچھی ہوگی یا یہ تھوڑا سا مشکل امتحان ہوگا؟ یہ مشکل امتحان ہوگا، یہ ایک بڑی تبدیلی بنے گی، لیکن اس کے بعد پاکستان کا سفر 29 سپٹمبر جیسے گزرے گی، وہاں سے پاکستان کا سفر آسان ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی 29 سپٹمبر گزرے گی۔ لیکن ٹل دن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعا سے مایوس نہیں کیا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں تب بھی کہتی رہی ہوں کہ دعا کا سہارا نہیں چھوڑیے، استغفر اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیے، کم از کم اپنے قبلے درست کر لیجئے، کیونکہ ہم میں سے اللہ جانتا ہے کون بچے گا اچھا وقت دیکھنے کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کی عوام کو اپنی امان میں اور اپنے اس میں پناہ میں رکھے، کیونکہ معصوم ہے اور شاید ان کا اتنا قصور نہیں ہے۔ ہمیں شاید مجھے یہ بتائیے کہ پورے جہاں ہر ملک میں اس کو سیریس لیا گیا، میرا تو یہ سوال آپ لوگوں سے بنتا ہے، آپ لوگ اپنا کام کرتے رہے ہیں، مجھے میڈیا پہ تو فخر ہے، اپنے پاکستان کے میڈیا پہ آپ خبریں دی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا، کیوں دو حصوں میں قوم ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک حصہ کہتا ہے کہ جی ہے ہی نہیں ہے، دوسرا حصہ کہتا ہے کہ جی جو فالو کرو ایس او پیز کو، یہ جو ہم ڈیوائیڈ ہوئے، ہماری یہ سزا تھوڑی بہت تو بنتی تھی۔ بالکل، یہ اور بڑی ورس سچویشن ہے سامیہ جی۔ چاند گرہن بھی لگا کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا، اور آپ نے بتایا کہ یہ سال سورج اور چاند گرہن بھی لگتے رہیں گے، تو کب تک لگتے رہیں گے اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ہر فرد پر؟ ہاں نبیہا 6 گرہن لگ رہے ہیں اس سال میں، یہ سال جیسے آپ لوگوں نے پروگرامز میں دیکھا نا ریپڈ فائر کھیلا جاتا ہے، اس سال میں 6 گرہن لگ رہے ہیں، کہ جو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی ریپڈ چینجز کا سال ہے، تو ہر بندہ اپنی امان مانگے، اور اس وقت تو میں کہوں گی ایک واصف علی واصف کہتے ہیں کہ دعا کا دائرہ لامحدود کر دیں، صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگے، پوری کائنات کی خیر مانگے، اور دعا بھی اسی کی قبول ہوگی جو صاحب محبت ہوگا، جو پرندوں کے لیے بھی مانگے گا، جو جانوروں کی خیر بھی مانگے گا، جو قدرت کی خیر بھی مانگے گا۔ اس وقت دعا کا دائرہ محدود نہ رکھیں، صرف اپنی ذات کے ارد گرد گھومنا چھوڑ دیں۔ اچھا سامیہ جی، آغاز کرتے ہیں ستاروں کا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا سارے جو ہمارے 12 ستارے ہیں ان کو کیا بڑی کیئر کی ضرورت ہے، یا کون سے ایسے ستارے ہیں جو آپ کو لگتا ہے زیادہ سختی کی لپیٹ میں آئیں گے، اور آسانیاں کب شروع ہوں گی اب سے لے کر اگلے 6 ماہ تک کے لیے؟ میں چاہوں گی بہت پیارا سوال ہے۔
کیونکہ کچھ ستاروں کا امیون سسٹم بھی کمزور چل رہا ہے، تو ہم ان کو ساتھ ساتھ ایک الارمنگ کال دیں گے. اللہ اپنی امان میں رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا غیب کا علم نہیں ہے، ہم صرف ایک اندازے لگا سکتے ہیں. اللہ پاک نے کس کو بخشنا ہے، کسے نوازنا ہے، کسے آزمانا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو میں نبیہ میں بگننگ کروں، جی میں بالکل آغاز کروں 12 ستاروں کا. بالکل بالکل. اوکے. سامیہ جی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے. ہم نے شو کے آغاز میں بتایا تھا کہ آپ بھی ہمارے آج کے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں. 12 ستاروں کا حال ہم آپ تک پہنچائیں گے. آغاز ہم لوگ کریں گے ستارہ حمل سے. پہلا ایریز سٹار ہے اور سامیہ جی اس کی ڈیٹیلز دیں گی. اگر آپ میں سے بھی کسی کا سٹار ایریز ہے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. بریک پر جناب ہم جائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو تمام 12 ستاروں کا حال اور آپ کی کالز ہم شامل کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بغیر وقت ضائع کیے جلدی سے سامیہ جی کے پاس جاتے ہیں اور پہلے ستارے کا حال جانتے ہیں. جی سامیہ جی. ہاں جی، سب سے پہلا ستارہ نبیہ جی، شکریہ موقع دینے کے لیے. ایریز یعنی کہ جو برج حمل والے لوگ ہیں ان کو اس وقت جو ہے دیکھیں، اگر آپ ڈپریشن لیں گے ایریز، اگر آپ خوف کا شکار ہوں گے تو بھی آپ کا فزیکل امیون سسٹم ہٹ ہوگا. پلیز پازیٹیو ہونا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے. اس وقت آپ کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. آپ کا کاروبار کا ہاؤس اللہ پاک اس میں کو آپ کو مواقع دیں گے. رشتے، فیملی آپ کی اسٹرینتھ بنے گی. ہمارے ہاں تو پھر بھی پاکستان میں ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. چاہے آج کل ہم ٹیلی فون کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، تو آپ کو صرف اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنے اوپر خوف کو سوار نہیں کرنا، ورنہ یاد رکھیں یہ آپ کے فزیکل امیون سسٹم کو ہٹ کرے گا اور یہاں پہ آپ کے لیے بے چینی پیدا کرے گا. کیونکہ یہ جو گرہن لگا ہے یہ بھی آپ کے دماغ والے گھر میں ہی لگا ہے اور اس کے اثرات بھی 1 سے 1.5 ہفتے تک رہتے ہیں. یہ 5 اور 6 جون کی درمیانی شب کو جو لگا ہے، اس وجہ سے آپ نے بہت زیادہ پازیٹیو رہنا ہے. میڈیٹیشن کیجئے جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک اور خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں کہ جس قوم کا یا فرد کا اپنی دعا پہ سے یقین ہٹ جائے تو سمجھ لیں آنے والا جو زمانہ ہے وہ مصیبت کا زمانہ ہے. تو دعا پہ یقین بڑھائیے تاکہ جو ہے توکل کی اسٹرینتھ آپ کو پازیٹیو کرے گی. اگلا ستارہ آ گیا برج ٹورس یعنی کہ برج ثور. اچھا، ٹورینز والے سٹرونگ چل رہے ہیں الحمدللہ. آپ بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. تو آپ کے ذمے اس وقت لازم ہے کہ آپ کل کائنات کی، ہر پاکستانی کی، ہر مسلمان کی، کل کائنات کی خیر مانگیے. کیونکہ اپنی دعا کا دائرہ بڑھا دیں. یہ وہ واحد دور ہے جس نے دعاؤں سے بچنا ہی مشروط ہے. اس دور کا اس وقت آپ شکر ہے کہ پازیٹیو چل رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ دوستوں سے توقعات وابستہ نہ کریں. اور اگر کسی توقع میں مایوسی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ڈسہارٹ ٹورینز نہیں ہونے دینا آپ نے. اگلا ستارہ جوزا یعنی کہ برج جیمنائی. اچھا جی، جیمنائی آپ کیونکہ بہت زیادہ اگلے سالوں کی بھی پلاننگ کر کے چلتے ہیں، اگلے 100 سال پلان کر کے چلتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو بھی پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک ستارہ دماغ کو سلو بھی کرے گا. ایسے لگے گا کہ جیسے دماغ کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہے. اس سے فائٹ کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو بھی پازیٹیو ہونے کی بہت ضرورت ہے. کریئر میں اگر چیزیں مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اپنے اندر پینک نہیں لانا. جلد بازی میں کوئی ڈیل آپ نے طے نہیں کرنی. اس وقت گھر کا سکھ آپ کے نصیب میں بالکل اس کے چانسز ہیں. نئے رشتے بھی بن سکتے ہیں جیمنائز. اس چیز کو انجوائے کریں. دماغ کے اوپر زیادہ زور ڈالنا چھوڑ دیں کیونکہ اللہ پاک کے کچھ پلانز جو ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا، میں نے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے سمجھا جب خدا کے، جب اللہ نے میرے ارادے فیل کیے تب مجھے تقدیر کی سمجھ آئی. میں نے تقدیر کو جانا اپنے ارادوں کے فیل ہونے سے. تو پلاننگ کیجئے اپنی سیفٹی کی، اپنی اسٹریٹجی کی. اس سے زیادہ اپنی چیزوں کو ہم اگلے 100 سال ہم پلان نہیں کر سکتے. اگلا ستارہ کینسر یعنی کہ برج سرطان والے نبیہ جو لوگ ہیں،
آپ کو بلکہ آپ کو صرف جیون ساتھی ریلیشنز کا سکھ ملے گا، لیکن آپ کے بھی دماغ پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ایک ستارے کا دباؤ ہے وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گا، آپ کو پینک میں ڈالے گا، آپ کو نیگیٹو تھنکنگ میں لے کے جائے گا. لیکن آپ میں اس وقت کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ اپنے ستاروں کو اپنے پازیٹیو بیہیویئر سے ڈیفیٹ دے سکتے ہیں. اس وقت تو میرے اور آپ کو کیونکہ فزیکل ہے، آپ ریڈ زون میں ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا کینسیرین پازیٹیو ہونا. کو احتیاط کس پورشن میں کہاں پر؟ ان کا جو ہے نا ان کا اپنی فوڈ میں چوزی رہے. اللہ نہ کرے اگر سر کا درد بھی چھڑتا ہے آپ کو، کیونکہ ان کو ہیڈ ایک تنگ کرتا ہے، اگر آپ کو سر کا درد بھی چھڑتا ہے تو بھی اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا چیک کر لیں کہ بخار تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا فزیکل ہیلتھ والا جو ٹائم ہے وہ ذرا ریڈ زون میں ہے. اگلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد والے جو لوگ ہیں، ان کا ہیلتھ ہاؤس تو لیوز کا ٹھیک ہے. آپ لیوز سیف ہے، لیو کا ستارہ اس وقت سیف جا رہا ہے، کیونکہ مینٹلی ان کے اندر ایک خوش گمانی اس وقت نظر آتی ہے. اور یاد رکھیے اسی خوش گمانی کو لوگوں میں سپریڈ کیجئے. مایوسی نہیں پھیلانی ہم لوگوں نے، ہم نے اب ڈرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ گھبرانا ضرور ہے کیونکہ اب گھبرانے کا وقت ہے، لیکن ہم نے ڈرانا نہیں ہے اور ہم نے جو ہے لوگوں میں پازیٹیوٹی سپریڈ کرنی ہے. اچھا جی، کیونکہ لیوز آپ سیف زون میں ہیں، آپ نہ ڈریے، لیکن پھر بھی دعا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے رہیے. ورگو یعنی کہ برج سنبلا والے جو لوگ ہیں، آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے ستارے میں نظر آتا ہے کہ آپ ابھی رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اپنے پریکاشنز، اپنی سیفٹی میجرز، اپنے جتنے بھی کرونا کے SOPs ہیں بالکل فالو کیجئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت کریئر آپ کی اسٹرینتھ بنے گا. آپ کو مطلب ماشاءاللہ کوئی نیگیٹو بات آپ کے لیے نہیں ہے، صرف یہ کہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو. اگلا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان آ گیا میرے پاس. میزان، آپ کو بھی بہت ضرورت ہے اپنی ہیلتھ کو، لبرا لوگوں کو اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ مانیٹر کیجئے. لیکن آپ کے اوپر صرف کچھ دن کا پریشر ہے، صرف یہ کچھ دن کا پریشر ہے، اس لیے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ جو خطرناک جون کے ڈیز چل رہے ہیں، اور ابھی 18 جون سے مجھے پھر کچھ خبریں عجیب سی آتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا لبرا اپنی کیئر کیجئے گا. اچھا، لبرا نبیہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا مینٹلی پازیٹیو رہنے کی بھی ہے، تاکہ آپ کا امیون سسٹم، اگر آپ ڈر گئے تو مر گئے. اس وقت میں جو ہے اس وقت وہ سچویشن ہے. اگلا ستارہ آ گیا اقرب یعنی کہ برج اسکارپیو. اسکارپینز کا بھی شکر ہے الحمدللہ آپ بھی سیف زون میں ہیں. رشتے بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کا دماغ بھی، آپ کے فائنینسز بھی، اللہ ایسے ہی سب کے ساتھ کرے. لیکن فائنینسز میں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا اسکارپیوز، کیونکہ یہاں پہ لیکن باقی چیزوں میں آپ کے رشتے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھیں، آپ ہمیں سیف زون میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والے جو لوگ ہیں. سیجیٹیریس جو ہیں یہ محتاط ہو جائیں اپنے رشتوں کے معاملے میں، اپنے گھر والوں کے لیے بہت سخت ہو جائیں، مانیٹر بن جائیں اپنے گھر والوں کو، بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تاکہ جو ہے کسی کا دکھ آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. تو سیجیٹیرینز آپ لوگوں نے مانیٹر بننا ہے جو صحت مند ہے، تاکہ باقی اللہ نہ کرے کسی کی تکلیف آپ کو پریشانی میں ڈالے. اس سے اگلا ستارہ کیپریکونین یعنی کہ برج جدی والے جو لوگ ہیں. کیپریکونینز آپ کو تو بہت زیادہ، آپ بڑے فائٹر ہیں، پازیٹیو ہیں، آپ لوگ، میں بڑا امپریس ہوتی ہوں. یہ کیپریکونینز جدی، برج جدی والے جو لوگ ہیں، لیکن ان کو نبیہ اس وقت ابھی فزیکل ان کا اچھا جا رہا ہے. فزیکل والے ہاؤس میں، جسمانی صحت والے ہاؤس میں اچھے ستارے ہیں، لیکن دماغی صحت یہ بہت ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کو ڈپریشن بڑھنا شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو سفوکیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. اور میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی، میری آزمائی ہوئی چیز ہے سورت والضحیٰ، اس کی 3 مرتبہ تلاوت سنیں ترجمے کے ساتھ، دیکھیں کیسے اینٹی ڈپریسنگ ہے، کیسے آپ کا علاج ہوگا. تو آپ کو مینٹلی ڈپریشن میں نہیں جانا کیپریکونینز، ورنہ آپ ڈاؤن ہو جائیں گے. اگلا ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلوں والے جو لوگ ہیں،
آپ کو دیکھیں ستارہ، اگر آپ روحانیت سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مذہب ہے، لیکن کیونکہ ہر مذہب اچھی باتیں بھی سکھاتا ہے، اگر روحانیت سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو بہت سارے خرافات سے بچ جائیں گے، ورنہ فوبیا، نفسیاتی امراض آپ پہ حاوی ہو جائیں گے، ان کے ذاتی relationships زندگی میں کیسے اداسی جائیں گے کا سامیا جی؟ ایلیمنٹ نہیں یہی اس میں ذرا سیڈنس نظر آ رہی ہے، ریلیشن شپ میں ٹھنڈک نہیں آنے دینی، اس میں کولڈ وار میں نہیں جانا، چیزوں کو کلیئر کر لیں، اگر کسی سے آپ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو کلیئر کر لیں، آپ نے رشتوں میں وہ وارمتھ رکھنی ہے، کیونکہ اس وقت میں جس وقت میں ہم کوارنٹین کے دنوں میں ہیں نبیہا، یہ رشتے ہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزارے، ایکویرینس برج دلوں والے جو لوگ ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریے، لیکن صحت والا کھانا ٹھیک ہے، ایک اداسی کا ایلیمنٹ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، اور دعائیں ان کی قبول ہوں گی، ایک ان کی اور ایک میں نے پیچھے ایک ستارے والوں کی کہی ہے اسکارپینز کی، تو اس وقت آپ لوگ جو ہے باقی ستاروں کے لیے دعا کیجئے۔ آخری آسمانی ستارہ برج پائسس یعنی کہ برج ہوت، نبیہا سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت پازیٹیو ہونے کی ہے وہ پائسینز کو ہے، کیونکہ ان کی شمسی سرستی بھی شروع ہو گئی ہے، اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے اگر خوف سوار کر لیا، اداسی سوار کر لی، تو یہ بیماری کیا کوئی بھی بیماری آپ پہ اٹیک کر دے گی، ڈپریشنز آپ کو لے جائیں گے، ڈاؤن کر دیں گے آپ کو، تو پائسینز آپ کو تو بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ اور نبیہا جی میں نے آپ کو جیسے آپ کے سننے والوں کو بڑے پیار سے سورت وضحا میں بڑی شفا اللہ نے رکھی ہے کہ اس کا ترجمہ سنیے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا، کیونکہ رب ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن رب جو ہے وہ معاف کرنے والی بھی ان کی ہستی ہے، آپ انہیں منانے کی کوشش تو کریں کہ جو ہے یہ چلیں آپ یہ نہ سمجھیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر یہ اللہ کی آزمائش ہے نبیہا جی تو اس وقت ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا اس ٹوورڈز آزمائش، یہی ہمارا امتحان ہے، ہم اس کو ہم بیہیو کیا کریں گے، ہاں تو ہمیں یہ اگر ہم اس کو آزمائش بھی سمجھ رہے ہیں تو اس وقت وہ ٹائم ہے کہ خدارا ایک نیشن بن کے اب ڈیوائیڈ نہ ہوئیے، کوئی کہتا تھا کرولا کیا ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اب حالت سیریس ہے، اب گھبرائیں ضرور لیکن گھبرائیں بھی اور تھوڑا سا ڈر بھی لیں، کیونکہ میرے خیال سے ہم ڈر کے اگر اپنا احتیاط برتتے ہیں تو میرے خیال سے وہ والا ڈر بہتر ہے اگر ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ سامیا جی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ریڈ زون میں کون سے سٹارز موجود ہیں، ٹاپ 5 اگر میں بتاؤں یا ٹاپ 6 جن کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر اس سال میں چونکہ چاند گرہن بھی ہے، سورج گرہن بھی ہے، تو وہ ٹاپ 6 سٹارز کون سے ہیں ریڈ زون والے؟ بالکل اچھا جی، ایکویرینس برج دلو یہ لوگ، کیپریکونینس یعنی کہ برج جدی، ہوت یعنی برج پائسز، اس کے علاوہ جو ہے ورگو اپنی ہیلتھ کو بالکل فور گرانٹیڈ نہ لیں، ان کا ہیلتھ ایریا جو ہے وہ ڈاؤن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کینسیرینس، مجھے اس وقت دیکھیں میں تو کہتی ہوں جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ کی صحت سلامت ہے آپ ہر دکھ سے لڑ لیں گے۔ آج کا پروگرام تو ہم نے ہمارا آپ کے ساتھ جو بنایا ہے، ہم نے صرف ان ستاروں کو جن کے ہیلتھ ہاؤس ریڈ زون کے اندر ہیں، یہ 5 ستارے ہیں جو میں نے آپ کو بھی گنوائے کہ جن میں برج کینسر بھی آتا ہے، اور جو ہے یہ جن کا فزیکل ہیلتھ والا ہاؤس جو ہے وہ تھوڑا ریڈ زون کے اندر ہے، تو اپنے اور صدقات دیکھیں اللہ کا غیظ غضب ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، حسب توفیق اس کی مدد کریں جو اس وقت کما نہیں پا رہا، جو اپنے وہی ہمارا لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام پہ میسج تھا، اگر ہم کسی ایک آدمی کی بھی ذمہ داری لے لیں گے تو شاید ہی جو غربت کا خوف ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ہے یہ کم ہو جائے گا، اور جو ہے لیکن اب خیر لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہے، اب چاہے WHO آ کے کہہ دے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس سخت لاک ڈاؤن کی، اس سخت کرفیو کی ضرورت ہمیں سامع جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، نعمان نے ہمیں کال کی ہے، پروگرام کا وقت ذرا ختم ہونے والے، نعمان کی کال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم نعمان، کیا حال ہے اور کیا پوچھنا چاہیں گے سامعہ جی سے کوئکلی؟ وعلیکم السلام، میں نے اپنے جاب کیریئر کے متعلق پوچھنا تھا، میری ڈیٹ آف ایئر جو ہے وہ 1995 ہے، 3 مارچ 1995۔ ٹھیک ہے سامعہ جی دوبارہ بتائیے گا، دوبارہ بتائیے گا نعمان، دوبارہ بتائیے گا کیا ڈیٹ؟ 1995 1995 اور ڈے اور منتھ کون سا ہے؟
3rd March 3rd March 1995 सामिया जी जॉब एरिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और मुझे आप नुमान क्या करते हैं? जॉब एरिया के बारे मैं में फिलहाल जॉबलेस हूँ, अच्छा। जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो इसी मुतालिक पूछना चाह रहा था कि जी सामिया जी। नोमान, बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आपको जहां बहुत सारे लोगों पे आपका इस वक्त करियर हाउस स्ट्रांग हो चुका हुआ है, जून से लेके ये जो किसी भी महीने में इंशाल्लाह आप अपनी हर जगह ट्राई कीजिए, अल्लाह आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं इसी साल के अंदर अंदर। अच्छा सामिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये जो हिफ्ता है हमारा एशिया और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, चूंकि कोविड-19 तो एक आलमी वबा के तौर पर हमें इस वक्त दिखाई दे रही है, तो ये जो चेंजेस की आपने बात की थी और जो टाइम स्पैन आपने बताया था अभी जुलाई से सितंबर का, फिर आपने बताया सितंबर के बाद बेहतरी होगी, तो ये पूरे इस खित्ते के लिए या सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए था? जी सामिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो सामिया जी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने पूरा अपना प्रोग्राम कर लिया। 12 सितारों का हाल जनाब हमने आप तक पहुंचा दिया है। जो रेड जोन में सितारे हमारे पास मौजूद हैं, हमने उनके मुतालिक भी आपको बताया। सामिया जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो टाइम स्पैन आपने बताया जो तब्दीली का जुलाई से सितंबर तक, ये क्या पूरे इस खित्ते के लिए या सिर्फ पाकिस्तान के लिए तब्दीली का? सामिया जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे आज का शो जो है वो पसंद आया होगा। इसके साथ साथ जनाब, रोज़ हम लोग बात करते हैं, बड़ी एहतियात करने की आपको ज़रूरत है, ख़ासकर अपने सेहत के हवाले से बाहर गैर ज़रूरी जाने से आप इज्तनाब करें ताकि आप इस वबा से महफूज रह सकें। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज़।